अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। आज काकड़ हुकूमत का वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद दूसरा दिन है और अवाम का कड़ाका निकल गया है। इसका मूरद इल्ज़ाम यकीनन निगरान वज़ीर-ए-आज़म को नहीं ठहराया जा सकता। वो एक कंटिन्यूटी में मौजूद है। एक हुकूमत, आउट गोइंग हुकूमत, वो जो कुछ करके गई उसकी बहुत सारी चीज़ें अब सामने आ रही हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि गुज़श्ता 16 दिनों के दौरान पेट्रोल की कीमत में 37 रुपए का इजाफा हो चुका है। 17.5 रुपए गुज़श्ता रोज़, जिसको आप पेट्रोल बम कह सकते हैं, वो आवाम पर गिराया गया। और ये जो 37 रुपए का इजाफा है 16 दिनों में, ये डायरेक्टली महंगाई का जिन बेकाबू कर देगा। आवाम जो हैं वो इस वक्त कराह रहे हैं, ये महंगाई का इफरीत आवाम की ज़िंदगियाँ निकल लेगा। इसी तरीके से डॉलर जो है वो इस वक्त बेकाबू है। 295 रुपए जो है उसमें इंटर बैंक में ट्रेड हो रहा है, जबकि ओपन मार्केट में 303 रुपए क्रॉस कर चुका है। बिजली महंगी तरीन है और इसको कहते हैं कि निज़ाम लगता है कि हमारा बदतरीन है। निगरान काबीना की तश्कील दी जा रही है। कहा जा रहा है कि आगाज़ में 16 रुकनी काबीना जो है वो तश्कील पाएगी और बहुत अहम जो है वो कुछ नाम सामने आ रहे हैं। जो निगरान काबीना आएगी ये एग्जैक्टली सिर्फ यही मैंडेट रखेगी कि उसने साफ़, शफाफ और गैर जानिबदार तरीके से इलेक्शंस करवाने हैं, या फिर अपने असल मैंडेट को छोड़कर जो हमने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में देखा कि जो निगरान हुकूमतें कायम हुईं उन्होंने इलेक्शंस के लिए तो कुछ नहीं किया, बाकी वो सब कुछ काम करते हुए नज़र आए। फ़ंड्स इस्तेमाल करते हुए नज़र आए, नए मंसूबे बनाते हुए नज़र आए, दौरे करते हुए नज़र आए। क्या काकड़ साहब की काबीना जो है वो भी हमें यही करती हुई नज़र आएगी? अब बहुत अहम सवाल है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के ऊपर एक और मुकदमा, साइफ़र की गुमशुदगी का मुकदमा कायम हो गया है। बताया जा रहा है कि उनसे तफ्तीश भी की गई है। FIA ने ये मुकदमा कायम किया है। इसका एग्जैक्टली मतलब क्या है? आने वाले दिनों में उनके लिए कितनी मुश्किलात में इजाफ़ा हो सकता है? शहरियार खान और शानदाना गुलजार, इनके हवाले से हाई कोर्ट से फ़ैसला आया और इनको घर जाने की इजाज़त दे दी गई है। तो सवाल ये है कि क्या सियासी मौसम बदल रहा है? और इलेक्शन के हवाले से राजा रियाज साहब कहते हैं कि हमारे बड़ों ने फ़ैसला किया है कि फरवरी 2024 यानी अगले साल फरवरी के महीने में इलेक्शंस हो जाएंगे। और इलेक्शन से पहले नून लीग का दावा है कि जब रिस्क ज़ीरो हो जाएगा तो मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ की वापसी होगी। इन तमाम पॉइंट्स के साथ मैं डिबेट का आगाज़ करता हूं। मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बहरामंद तंगी साहब, स्टूडियोज़ में ही मेरे साथ मौजूद हैं एंकर, तज्ज़िया निगार और सहाफ़ी समर अब्बास, और मुझे स्काइप के ज़रिए असद शाह साहब ज्वाइन कर रहे हैं, माहिर मईशत हैं। तो मैं सियासी बात पर आने से पहले असद शाह साहब के पास चलता हूँ। असद शाह साहब, ज़ाहिर है कि इकॉनमी जो है वो इज़ अ कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट, लोग नॉर्मली नहीं समझते। हमारे यहाँ ज़ाहिर है कि ज़्यादातर मौज़ूआत सियासी चलते हैं, लेकिन ये वो मामला है जो आवाम की ज़िंदगियों को बराह रास्त मुतासर कर रहा है। ये जो 37 रुपए का इजाफा है पेट्रोल का, जो इस तरीके से डॉलर बेकाबू है, इसका इम्पेक्ट आप आने वाले दिनों में क्या देख रहे हैं? जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखें, ये जो 37 रुपए की इनकी इंक्रीज है पेट्रोल प्राइस में, ये इनका निगरान हुकूमत का इसमें कोई कसूर नहीं है। ये बिल्कुल एग्जैक्टली स्क्रिप्ट जो हमने IMF के साथ तय की है कि जो भी प्राइस इंक्रीज होगी हर 15 दिन के बाद प्राइस जो है वो ओगरा सेट करती है, और जो पेट्रोल प्राइस जो आपकी कॉस्ट आती है PSO को, वो उस लिहाज से जो है ना वो प्राइसिंग हो जाती है। कभी कभी जो है पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है थोड़ा ज़्यादा उसको डिले कर देती है, लेकिन जाहिर है अब हम ये 24वें IMF प्रोग्राम में हैं जैसे आपने देखा, और ये बड़ी मुश्किल से ये प्रोग्राम हुआ जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट है, और ये 9 महीने का प्रोग्राम है। और मुल्क हमारा माशी तरीके तौर से जो है वो हमें पता है कि हमारा डेट जो है कोई $100 बिलियन है, वो हम किसी तरीके से देने की पोजीशन में नहीं है। और ये सारा हमारी सारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स और मिलिट्री गवर्नमेंट्स ने मिल के हमने मुल्क का इसका सत्यानाश किया है, और ये सत्यानाश जो है वो कंटिन्यूसली होता रहेगा, हो रहा है। क्योंकि देखें, ये कोई निगरान हुकूमत जो है इसको ठीक नहीं कर सकती। 3 महीने कर लें या 5 महीने कर लें या जो भी है, ये जब तक हम हकीकत पसंदी से कोई विजन के साथ कोई हुकूमत नहीं आएगी जो इस मुल्क के मसाइल को समझे और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करे,
اور ہماری اکانومی کو پروڈکٹیو بنائے، تب تک یہ جو ہے صورتحال خراب سے خراب تر ہوتی مجھے نظر آ رہی ہے. یہ نگراں حکومت سے، کوئی بھی نگراں حکومت آپ لے آئیں، ان سے تو بالکل تو نہیں سنبھلے گی. یعنی کہ ہمیں یعنی پولیٹیکل گورنمنٹ سے بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ کون سی پولیٹیکل پارٹی یہ سمجھ رہی ہے، سوچ رہی ہے کہ ہم نے اپنی جو پالیسیز رہی ہیں وہ ٹھیک نہیں رہی ہیں، اسی وجہ سے تو یہ حال ہے نا. اور یہ ساری پولیٹیکل گورنمنٹس ہیں، اور میں تو یہ کہتا ہوں ہر پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہے پچھلی گورنمنٹ سے زیادہ خراب رہی ہے انفارچونیٹلی. اور دیکھیں دو چیزیں میں آپ کو بتا دوں، آپ دیکھیں جب تک یہ دو چیزیں ہم ٹھیک نہیں کریں گے. اسد شاہ صاحب مجھے یہ بتائیے گا، آبویسلی یہ جو انٹرنیشنل فیکٹر ہے پرائسز کے اوپر، یہ ایک حقیقت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن اپنی کرنسی کو مضبوط کرنا، ڈالر کے مقابلے میں اسٹیبلائز کرنا، اس کی یہ تمام چیزیں جو ہے وہ حکومت کی لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم اور مڈ ٹرم پالیسیز کی بنیاد کے اوپر ڈٹرمن ہوتا ہے. آپ کی ایکسپورٹس گر رہی ہیں، ریمیٹنسز گر رہی ہیں، اوپن مارکیٹ اور انٹر بینک مارکیٹ میں جو فرق ہے اس کی وجہ سے بلیک مارکیٹ کریٹ ہوئی ہے، لوگ آفیشیل چینلز کے ذریعے پیسے نہیں بھیج رہے، یہ یقیناً وہ فیکٹرز ہیں. اب اوپیک پلس کا جو ڈیسیجن ہے کہ 2024 تک انہوں نے جو آئل کی پروڈکشن ہے اس کے اوپر کٹ لگانا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ بہت جلد ہم دیکھیں گے کہ $100 فی بیرل سے کراس کر جائے گی پیٹرولیم پرائسز. تو اس صورت میں آپ مجھے کوئی رف ایسٹیمیٹ دے سکتے ہیں کہ یہ ڈالر اگر اسی طریقے سے چلتا رہا اور ادھر سے انٹرنیشنل مارکیٹ میں کٹ لگنے کی وجہ سے پروڈکشن پر اضافہ ہوتا رہا تو کتنا بڑا امپیکٹ عوام کو اس کے لیے ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے؟ دیکھیں یہ تو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کٹ جو لگائے گی، اگر اوپیک جو ہے لگائیں گے اپنی وہ پروفٹیبلٹی بڑھانے کے لیے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو آئل پرائسز بڑھی ہیں تو یہ مڈل ایسٹرن اکانومیز جو ہیں، پچھلے سال سعودی اکانومی جو ہے وہ 9% گروتھ ہوئی ہے ان کی، تو ان کے تو مزے ہیں. لیکن ایسا بھی نہیں ہے، باقی دنیا جو ہے وہ بھی ظاہر ہے کچھ چیکس اینڈ بیلنسز ہیں، وہ اتنا آسانی سے دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کی اکنامک گروتھ اس وجہ سے سلو ڈاؤن ہو رہی ہے، جس وجہ سے یہ کٹ یہ لگا رہے ہیں. تو ظاہر ہے اگر اس وجہ سے پرائس بہت زیادہ بڑھتی ہے تو پھر اور ہماری کرنسی مجھے نہیں لگتا کہ یہ رکے گی، یہ تھوڑی تھوڑی ڈی ویلیو ہوتی رہے گی. تو آپ کی بات صحیح ہے، ڈائریکشن جو ہے وہ جیسے میں کہہ رہا ہوں یہ کوئی بھی نہیں بتا سکتا کہ کس پرائس پہ جائے گا، لیکن یہ حالات جو ہے نا وہ خراب سے خراب ہوتے جائیں گے. صحیح. اسد شاہ صاحب ساتھ رہیے ہمارے، آپ ہمارے ساتھ رہیے، میں واپس آتا ہوں. تنگی صاحب 16 مہینے گزار کے آپ کیا کر کے گئے ہیں؟ یہ صورتحال ہے کہ ہر 15 دن کے بعد اس قسم کا اضافہ، اور 16 مہینے میں اگر آپ نے کسی ایک پریس کانفرنس میں حکومت نے چیئرمین تحریک انصاف پہ توجہ دینے کی بجائے ان کے نام کے بغیر کوئی ایک پریس کانفرنس کی ہوتی کہ ہمیں پتہ ہوتا کہ اس مسئلے کے اوپر بات کر رہے ہیں، آج صورتحال اس سے تو بہتر ہوتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نقوی صاحب، میں اگر آپ مجھ سے سوال کرتے ہیں تو ایز اے سینیٹر آف پاکستان پیپلز پارٹی میں نے سینٹ فلور پہ جب میاں شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے اور پیٹرول کی قیمت بڑھا دی تو میں نے مخالفت کی. اور میں آج بھی آپ کے شوز کے سے میں عوام کو اور حکومت وقت کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ نہ میں یونٹ کی قیمت بڑھانے کے حق میں ہوں، نہ میں ٹیکسز بڑھانے کے حق میں ہوں، اور نہ میں پیٹرول کی قیمت بڑھانے کے حق میں ہوں. اگر ہم چاہتے ہیں ہم اکانومی کو مضبوط کریں تو ان تینوں چیزیں میں آپ قیمت بھی نہ بڑھائیں لیکن آپ کی اکانومی مضبوط ہو سکتی ہیں. آج سمر کے پاس لینڈ کروزر ہیں، آپ کے پاس کرولا ہے اور میرے پاس ٹیکسی ہیں، تو آپ کیٹیگرائز کریں، آپ کیٹیگرائز کریں. آپ مجھے مثال بھی دے رہے ہیں. مجھے تنگی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو ظاہر ہے کہ اب وقت گزر جاتا ہے، بندہ بیٹھتا ہے، پیچھے نظر دوڑاتا ہے، دوڑا کے سوچتا ہے کیا کھویا کیا پایا. 16 مہینے کے بعد آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بتائیں کہ کیا آپ لوگوں کے لیے جو سب سے سنگل لارجسٹ مسئلہ تھا جس پہ آپ نے فوکس رکھا، کیا وہ عوام تھی؟ درست بات بتائیں. میں ایز اے پولیٹیکل ورکر سمجھتا ہوں اور ایز اے پاکستانی میں سمجھتا ہوں کہ 16 مہینوں میں جو ایکس پرائم منسٹر نے پاکستان کے امیج کو پوری دنیا میں تباہ کیا تھا، اس کو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اور لاسٹ حکومت میں 16 مہینوں میں اس کو مضبوط کیا. جہاں تک عوام کی مہنگائی کا تعلق ہے اس میں کوئی بھی پیش رفت نہیں ہوئی، عوام کو کوئی ریلیف نہیں دیا گیا. لیکن
جب آپ ریاست کی بات کرتے ہیں، جب آپ اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں، جب آپ پاکستان کے ڈگنیٹی کی بات کرتے ہیں، تو یہ جو باقی چیزیں ہیں یہ فار ٹائم بینگ ہے، یہ ہو سکتی ہیں. لیکن آپ کو میں بتا دوں کہ یہ وہ تسلسل ہے جو کہ عمران کی ختم ہونے کے بعد شروع ہوا تھا پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر. جب آپ کی پولیٹیکل سٹیبلٹی نہ ہو، آپ کی اکانومی سٹیبل نہیں ہو سکتی ہے، اور اس نے پولیٹیکل سٹیبلٹی ہونے نہیں دی، وہ پاکستان کے اندر پاکستان سے باہر. تو میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے جو 16 مہینوں کی حکومت تھی اس میں تو کریڈٹ اس میں دیتا ہوں، لیکن میں نے آپ کو کہا کہ جب پولیٹیکل سٹیبلٹی نہ ہو تو آپ کی اکانومی سٹیبل نہیں ہو گئی. اور یہ میں آپ کو بتا دوں، لیکن آپ نے مجھے نہیں چھوڑا. آج بھی میں اپیل کرتا ہوں، میں نے نواز شریف سے بھی کہا کہ واپس لے لیے قیمتی، مفتاح اسماعیل کو بھی میں نے کہا تھا. ٹربل شوٹنگ جو ہے وہ ظاہر ہے حکومت نے کرنی ہوتی ہے. نہیں مسائل آتے ہیں کسی بھی بنیاد کے اوپر. طریقہ نہیں ہے ان کے پاس، طریقہ نہیں ہے. کیا آج میں نے کیٹیگرائز کیے نا کہ اگر ٹیکسی والوں کے لیے 100 روپے فی لیٹر کر لیں اور لینڈ کروزر والے پہ 500 کر لیں تو وہی تو پیسے آئیں گے حکومت کے پاس، لیکن غریب عوام پہ بوجھ نہیں پڑے گا. ابھی میں آپ سے ایک منٹ مجھے دے دیں. اگر آپ یونٹ کی پیسے بڑھاتے ہیں تو ٹھیک ہے، سمر بل دیتا ہے تو اثر تو ان پہ پڑے گا، لیکن آپ کے گھر پہ 15 اے سی ہے، آپ بل نہیں دیتے، بے شک 200 روپے یونٹ کر لیں. اس وقت جو پاکستانیوں پہ کروڑوں ڈالر ڈیوز پڑے ہیں ان سے ریکوری کون کرے گا؟ جو کونڈا کلچر ہے اس کو کون ڈسکریج کرے گا؟ جو میٹرائزیشن ہے کیوں نہیں کرتے ہیں؟ جو 10 لاکھ لوگ ہیں اس سیکٹر میں جو امپلائیز ہیں ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یونٹ کی قیمت نہ بڑھائیں، ان لوگوں سے ریکوری کرے، ڈائریکٹ ڈسکنیکشن کر لے، اس کو فائن کر لے، ان پہ جرمانہ کر لے، ان کے جیلوں میں ڈالے، ان سے وہ جو اربوں ڈالرز پڑے ہیں اس وقت عوام پہ ان سے ریکوری کرے. اور جو چور ہے، دیکھیں میں ایک آپ کو بتا دوں کہ پنکھا لگانے والا اور بلب لگانے والا وہ ڈائریکٹ بجلی نہیں لگاتے، وہ بل دیتے ہیں. جس کے گھر پہ 5 اے سی 10 اے سی ہیں وہ چوری کرتا ہے، اور میں کہتا ہوں کچھ چوروں کو پکڑنا چاہیے. تو یہی وہ بات آتی ہے کہ ہمارے پاس سسٹم نہیں ہے، ہم سسٹمیٹکلی عوام کو ریلیف دے سکتے ہیں لیکن نہیں دے رہے. میں حق میں نہیں ہوں پیٹرول کی قیمت بڑھانے میں. آج جو فیصلہ ہوا میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں. حکومتوں نے یہ کام کرنے ہوتے ہیں. اب ایک حکومت جو ہے وہ تشکیل پا رہی ہے. سمر عباس صاحب مجھے یہ بتائیں کہ کیا بز ہے، کون سے چہرے آپ کو لگتا ہے کہ آ رہے ہیں اور کیا مینڈیٹ لے کر آ رہے ہیں؟ آبجیکٹیو کیا ہے؟ دیکھیں آبجیکٹیو تو ایک چیز تو بڑی واضح ہے کہ جو آپ نے چہروں کی بات کی اس میں تو کاکڑ صاحب کی مشاورت آج بھی جاری رہی ہے. آبویسلی فیصلہ جو ہے وہ حتمی کاکڑ صاحب نے نہیں کرنا کہ کون کون سے لوگ شامل ہوں گے کیبنٹ میں، کون سے نہیں ہوں گے، چونکہ وہ الیکٹڈ پرائم منسٹر تو ہے نہیں. لیفٹ رائٹ سے نام دیے جائیں گے انہیں، وہ ایک کیبنٹ اپنی بنا لیں گے. اس میں ظاہرہ نام ابھی تک جو چل رہے ہیں ان میں سرفراز بگٹی صاحب کا نام چل رہا ہے بطور وزیر داخلہ. وزیر خارجہ کے لیے جو ہے جیلانی صاحب کا نام چل رہا ہے، اور پھر سلطان علی علانہ کا نام پہلے چلا تھا، پھر شاید ان کی دوہری شریعت کی وجہ سے اب ان کی جگہ شاید کسی اور کو یہ وزارت دی جائے. اور باقی گوہر اعجاز صاحب کا نام بہت زیادہ چل رہا ہے، اور اس کے علاوہ سید محمد علی کا نام چل رہا ہے وزیر اطلاعات کے لیے. متعدد نام جو ہیں وہ ابھی چل رہے ہیں، لیکن ظاہر یہ ساری اسپیکولیشنز ہیں. کچھ نام سیریسلی کنسیڈر ہو بھی رہے ہیں، لیکن میرے خیال سے کل تک اس میں کلیئرٹی آ جائے گی. کابینہ جو ہے وہ اناؤنس ہو جائے گی، اور کل تک شاید حلفی اٹھا لے، کل نہ ہوا تو پرسوں اٹھا لے گی، لیکن زیادہ امکان یہی ہے کہ کل تک کابینہ جو ہے نئی تشکیل پا جائے گی اور حلفی اٹھا لے گی. اس میں فیصل وارڈا صاحب کا نام بھی چل رہا ہے. وہ وزیر داخلہ کے لیے بڑے خواہش مند تھے. اور ایک اور جو لیڈر ہیں آئی پی پی کے خرم روکڑی صاحب، وہ بھی وزیر داخلہ کے لیے بڑے جو ہیں اسٹرانگ کینڈیڈیٹ تھے، لیکن اب وزارت داخلہ شاید سرفراز بگٹی کو دے دی جائے. تو ایک چیز تو یہ ہوئی ہے جو یعنی کہ بہت خوشائند چیز ہے کہ جو بڑے عرصے سے بلوچستان کی محرومیوں کی بات ہوتی تھی، 6 مہینے کے لیے ہے یہ سیٹ اپ سارا میکسیمم لگتا ہے جو بظاہر، کیونکہ 3 مہینے میں حلقہ بندیاں ہو نہیں سکتی، چونکہ ابھی بھی الیکشن کمیشن ڈیسائیڈ نہیں کر پایا. جو خبر میں لیٹسٹ دیکھ رہا تھا آج بھی وہ یہی تھی اطلاع جو الیکشن کمیشن سے آئی ہے کہ الیکشن کمیشن حلقہ بندیوں کے حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر سکا. مزید مشاورت کا عمل وہاں پر جاری ہے. اب یہ مشاورت شاید چلتی ہے 2-3 ہفتے بھی چلتی ہے یا کتنا چلتی ہے جو بھی ہے، لیکن ایک چیز تو طے ہے کہ نومبر میں ہمارے انتخابات نہیں ہونے جا رہے. انتخابات فروری یا مارچ میں جا کے ہوں گے. تو انڈیسائسونیس کی کیا یہ وجہ تو نہیں ہو سکتی کہ ابھی عمر عطا بندیال چیف جسٹس ہیں اور انہوں نے ستمبر کے وسط تک رہنا ہے، کوئی ایسا ڈیسیجن اناؤنس کر دیا جاتا ہے تو کہیں وہ چیلنج نہ ہو جائے، ٹیک اپ نہ ہو جائے، اس قسم کا معاملہ نہ ہو جائے، اس کی وجہ سے اس کو چیلنج تو کیا، مردم شماری کا سپریم کورٹ باہر گئی ہے نا، اس کے اوپر تو نے کیا چیلنج کیا. لیکن یہ کہ دیکھیں عمر عطا بندیال سب سے زیادہ میرا خیال ہے کہ اس ضمن میں جسٹس قاضی فائز اس سے زیادہ سخت ثابت ہوں گے،
چونکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو دیکھیں آپ، ان کے دیگر آپ کولیگز کو دیکھیں جو ان کے ساتھ آگے جو آ رہے ہیں اور ان کے ہم خیال ان کے بھی سمجھے جاتے ہیں، جن میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں، جسٹس اطہر من اللہ ہیں اور جسٹس سردار طارق مسعود ہیں، یہ اور جسٹس جائیہ آفریدی، یہ سارے جو ججز ہیں، ویسے تو سارے ججز ہی جو ہیں وہ ظاہر ہے آئین کے حوالے سے ایک بڑی اسٹرکٹ ان کی سوچ ہوتی ہے، لیکن یہ جن کے میں نام لے رہا ہوں جو کہ زیادہ قریب سمجھے جاتے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے، یہ آئینی معاملات کے اندر بہت زیادہ اسٹرکٹ ہیں. یہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ نومبر سے آگے اتنی آسانی سے جانے دیں گے، لیکن چلے ایک آئینی معاملہ ہے، حلقہ بندیوں کا ایک آئینی جواز ہے، اس پہ شاید سپریم کورٹ آف پاکستان انٹرفیئر نہ کر سکے، اتنا زیادہ کوئی مؤثر ثابت نہ ہو سکے، لیکن فروری سے آگے لے کے جانا اگر مقصود ہوا تو بہت زیادہ ٹف ٹائم. لیکن میرا خیال ہے کہ آئین کی کتاب بڑی واضح ہے، اور اگر دو آئین کی کتاب تو پنجاب اور کے پی کے اندر بھی بڑی واضح تھی، لیکن وہاں پہ نہیں ہوا. جواز جہاں پہ ڈھونڈنا مقصود ہے وہاں پہ ڈھونڈ لیا جاتا ہے، کوئی نہ کوئی بہانہ کر لیا جاتا ہے. اور جو میں ایفیکٹونیس کی بات اسی لیے کر رہا ہوں کہ عمر عطا بندیال صاحب اپنا 14 مئی کا فیصلہ جو ہے اس پہ عمل درآمد نہیں کر سکے. انہی کی جگہ اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہوتے تو شاید صورتحال آج مختلف ہوتی. تو مجھے 16 ستمبر والی بات میں اتنا زیادہ نہیں نظر آ رہا. ان کی مشاورت کا عمل ابھی جاری ہے، وہ دیکھ رہے ہیں کیسے کرنا ہے. لیکن ایک چیز تو واضح ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کا عملہ سوچ ہی رہا ہے کہ الیکشن کو فروری تک کیسے لے کے جانا ہے، اس پہ زیادہ غور ہو رہی ہے. نومبر میں کروانے پہ اتنی غور نہیں ہو رہی. صحیح، بالکل اسی طریقے سے معاملات چل رہے ہیں. مجھے بریک لینی ہے. اسد شاہ صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے گا کیونکہ یہ کون سبجیکٹ ہے، اس پہ 2-3 بہت اہم سوالات ہیں جو آپ سے کرنا رہ گئے ہیں. بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آپ سے دوبارہ گفتگو کا سلسلے کا آغاز ہوگا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سوال یہ ہے کہ پاکستان میں عام انتخابات کب ہوں گے؟ راجہ ریاض صاحب جو اپوزیشن لیڈر ہیں انہوں نے ایک بڑا دلچسپ دعویٰ کیا. انہوں نے کہا کہ ہمارے بڑوں نے فیصلہ کیا ہے کہ فروری 2024 میں ہوں گے الیکشن. 15 فروری سے 4-6 دن آگے، یہ 4-6 دن پیچھے. تنگی صاحب آپ کے بڑے کون ہیں جناب جنہوں نے فیصلہ کیا؟ دیکھیں یہ تو خیر سوال ان سے آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ ان سے پوچھ لیں، لیکن جہاں تک بڑوں کی بات ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر اور اپوزیشن لیڈر بڑے ہوتے ہیں، کنسٹیٹیوشنلی نہیں، لیکن یہ ہماری ایک اخلاقی ہم نے پیش کیا تھا کہ جب بھی کیئر ٹیکر حکومت آئے گی تو نگراں سیٹ اپ کے لیے پرائم منسٹر کے لیے اپوزیشن لیڈر اور پرائم منسٹر بیٹھے گا. اس دفعہ ایسا ہوا کہ یہ حکومت ایک پارٹی کی نہیں تھی، اس پہ مختلف جماعتیں تھے، تو وہاں پہ مختلف جماعتوں کی لیڈرشپ کی طرف سے مختلف نام آ گئے اور پھر آپس میں وہ بھی بیٹھتے تھے. لیکن لاسٹ جو میٹنگ تھی وہ اپوزیشن لیڈر اور پرائم منسٹر کے درمیان ہوئی. تو اگر اس نام پہ متفق ہو گیا اور پھر راجہ ریاض صاحب کہتے ہیں کہ بڑوں نے فیصلہ کیا کہ فروری میں الیکشن ہوگا، تو آئی تھنک میں نہیں سمجھتا ہوں. میں آپ کے سوال کا جواب دلیل کے ساتھ اور آئین کے سے دوں گا کہ اگر 2023 کے سینسس سے الیکشن ہوگا تو پھر جو حلقہ بندیاں ہیں، الیکشن کمیشن کو ریکوائرڈ ٹائم چاہیے کہ اس میں حلقہ بندیاں کرے اور پھر وہ الیکشن کا اناؤنسمنٹ کرے. تو آج جو میٹنگ ختم ہو گئی بغیر نتیجے کی، میں سمجھتا ہوں کہ کل اس میں فیصلہ آ جائے گا. اور جو پاکستانی قوم ہے جو مختلف تجزیے کرتے ہیں، یہاں ٹاک شوز میں بھی کرتے ہیں، اخبارات میں بھی کرتے ہیں، یہ ختم ہو جائے. جیسے نگراں پرائم منسٹر پہ مختلف شوز میں نے کی ہے، میں نے کہا وقت آ جائے گا سب چیزیں کلیئر ہو جائیں گے. تو اگر کل الیکشن کمیشن نے اناؤنسمنٹ کیا کہ ہم جائیں گے 2023 کے سینسس سے تو پھر تو الیکشن ہوگا فروری میں. لیکن اگر اس نے اعلان کیا کہ 2017 سے تو پھر 90 ڈیز میں آئین نے اجازت دی ہے، اس سے پھر آگے نہیں بڑھنا چاہیے. دوسری صورت میں بھی میرے خیال میں تو آپ کو آئینی ترمیم درکار ہوگی. آپ آئینی ترمیم کے بغیر یہ معاملہ نہیں کر سکتے. میں پہلے ذرا اسد صاحب سے پوچھ لوں. اسد صاحب ترمیم نہیں ہو سکتے ہیں اس وقت، کیسے اگر الیکشن راجہ ریاض کے بڑوں کے پھر نہیں ہو سکتے؟ نہیں ترمیم. دیکھیں آپ کو میں بتا دوں نقوی صاحب، آپ ابھی مطلب کہ جب ایک میٹنگ ہو گئی اور اس میں ڈیسائیڈ کیا، ایکسیپٹ کیا کہ حلقہ بندیاں ہونی چاہیے اور 2023 کے سینسس ہمیں آگے بڑھے، تو پھر اس کو تو آپ نے ماننا ہوگا. ابھی الیکشن کمیشن سوچیں گے کہ ہمارے لیے کتنے مہینے درکار ہے، اگر اس کے لیے زیادہ ہے تو پھر میرا خیال ہے اس کی تشریح سپریم کورٹ بآسانی کر سکتی ہے کہ 8 لوگ یعنی کہ وزیر اعظم پاکستان، 3 وفاقی وزراء اور 4 صوبائی وزرائے اعلیٰ کیا بیٹھ کر آئین کی جو پروویژن ہے کہ اگر اسمبلی اپنی مقررہ وقت پورا ہونے سے پہلے تحلیل کر دی جائے تو 90 روز میں شیل بی ہیلڈ ہونے چاہیے، مسٹ ہے الیکشن ہونا. کیا یہ 8 لوگ بائی میجورٹی اور بائی کنسنسس یہ ڈیسیجن کر سکتے ہیں اور آئین اوور رائٹ ہو سکتا ہے؟ اس حوالے سے ظاہر ہے کہ یہ ایک ٹرکی معاملہ ہے. مجھے ذرا اسد صاحب سے یہ پوچھ لینے دیں، پھر سمر میں آپ کی طرف آتا ہوں. اسد صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ جو راجہ ریاض کے بڑوں کے فیصلے کے مطابق اگر فروری کی 15 کو الیکشن ہوتا ہے
تو عوام جو ہے اس کا تو شاید یہ مسئلہ نہیں ہے کہ الیکشن کب ہو رہا ہے، ان کا اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ مہنگائی کیا ہے، کتنا بجلی کی قیمت کیا ہے، ٹیکسز کتنے ہیں، پیٹرول کتنے کا مل رہا ہے، اشیاء ضروریہ کتنے کی مل رہی ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ جو راجہ ریاض کے بڑوں کے فیصلہ ہوگا اس کا امپیکٹ ان اشیاء کی قیمتوں پہ کس طریقے سے آ سکتا ہے 15 فروری تک اگر نگران حکومت چلتی ہے، اور کیا آئی ایم ایف اس دوران جو 9 ماہ کا ایگریمنٹ ہے وہ صرف ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے ساتھ پورا کرنے پر ایگری ہو جائے گا، یا وہ کہے گا کہ نہیں جناب فریش مینڈیٹ والی حکومت آئے گی تو ہم اگلی قسط جاری کریں گے؟ جی بہت شکریہ نقوی صاحب. پہلے تو میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں بٹ تھوڑا زیادہ جو قانون کو میں جانتا ہوں. میرے حساب سے ان کو بالکل 90 روز کے اندر جو ہے نا کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے، یہ فیبرری تک جانا جو ہے وہ وائلیشن ہے کانسٹیٹیوشن کی، کیونکہ یہ جو اپنا یہ جو کمیٹی ہے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ، کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ جو ہے اٹ کین ناٹ اوور رائڈ دی کانسٹیٹیوشن جو ہے. تو بہرحال اب وہ پہلے بھی نہیں ہوئی ہیں 90 روز کے اندر. اب یہ میرا اپنا اوپینین ہے، میرے خیال میں بہت سارے لائر شاید اس سے اگری کریں. بٹ دوسری فرام معاشی پرسپیکٹو، اکنامک پرسپیکٹو آلسو دیکھیں، یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ اگر آپ 90 دن کی بجائے آپ 120 دن تک لے جاتے ہیں تو یہ تو انٹرم ہی رہے گی نا. پولیٹیکل انسرٹنٹی اکنامک انسرٹنٹی کو اور بڑھاتی ہے اور خرابی کرتی ہے، تو اس سے اور خرابی ہوگی. معاشی لحاظ سے بھی میرے خیال میں انٹرم سیٹ اپ جو ہے وہ منیمم پیریڈ کا ہونا چاہیے، اور تاکہ پولیٹیکل گورنمنٹ آ کے کوئی میجر فیصلے کرے. لیکن پرابلم جو ہے وہ تو یہی ہے نا کہ ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بھی کوئی کلو نہیں نظر آ رہا مجھے، کوئی پلان روڈ میپ نظر نہیں آ رہا کہ ملک کی جو حالت ہے، جو $100 بلین کا ہمارا قرضہ ہے اور ہمارا اس کے ساتھ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی ہے، کیونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہم نے کیا ہے، پہلے امپورٹس کو ریسٹرکٹ کر رہے تھے کیونکہ $80 بلین کی آپ کی امپورٹس ہے، $30 بلین کی آپ کی ایکسپورٹ اور جو بھی کم ہوتی جا رہی ہے. تو پہلے وہ ریسٹرکٹ کر کے ہم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو ریڈیوس کر رہے تھے، وہ بھی آئی ایم ایف کی ایگریمنٹ کے حساب سے آپ نہیں کریں گے تو یہ معاملہ چلے گا کیسے؟ تو اس کے لیے کیا تھنکنگ ہے؟ وہ کوئی پولیٹیکل پارٹیز کو بیٹھ کے کوئی اکنامک تھنک ٹینک کچھ سوچنا چاہیے کہ اس ملک کو ریسکیو کیسے کریں گے، اسٹیبلائز کیسے کریں گے، ریوائیو کیسے کریں گے آپ. تو جب تک یہ صحیح. اسد علی شاہ صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. سمر عباس صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ کم از کم ایک جماعت ہمیں نظر تھی، پاکستان پیپلز پارٹی، جو بہت کلیئرٹی کے ساتھ کہہ رہی تھی کہ کم وٹ میں کچھ بھی ہو جائے الیکشن جو ہے وہ اکتوبر سے آگے نہیں جائے گا. آغاز میں یہ کہا، پھر کہا کہ کیونکہ اتحادی کہہ رہے ہیں کہ پہلے تحلیل کرنی ہے تو 90 روز میں بھی ہو جائیں تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. لیکن پیپلز پارٹی اگر چاہتی تو یہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں معاملہ نئی مردم شماری والا یہ پاس نہ ہو پاتا، یا ان کے تحت معاملہ جو ہے وہ جوائنٹ پارلیمنٹری سٹنگ کو بھی بھیج سکتے تھے. اب حکومت سے آنے کے بعد اس کے اوپر ایک ڈیفرنٹ ورژن لیا پیپلز پارٹی نے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پیپلز پارٹی نے کوئی ڈبل گیم کی ہے؟ دیکھیں ڈبل گیم تو اس طرح سے آپ سے نہیں کہہ سکتے، البتہ یو ٹرن آپ اسے کہہ سکتے ہیں. صحیح. مراد علی شاہ صاحب نے میرے شو پہ ہی بالکل انہوں نے 2 ٹوک الفاظ میں، واشکاف الفاظ میں یہ کہا تھا کہ الیکشن کے التوا کی صورت میں انہوں نے کہا تھا نومبر سے ذرا بھی الیکشن آگے جاتا ہے تو ہم پھر ان لوگوں کے ساتھ یعنی پی ڈی ایم کے ساتھ ہم نہیں ہوں گے، ہم ان سے ہٹ جائیں گے، ان کا ساتھ ہم چھوڑ دیں گے، ہم پھر تحریک کریں گے جلد الیکشن کی ملک کے اندر. اتنے کلیئر تھے وہ. خورشید شاہ کے بیانات آن دا ریکڈ موجود ہیں، بلاول بھٹو زرداری کے بیانات بھی آن دا ریکڈ موجود ہے کہ انتخابات جلد سے جلد ہونا چاہیے، اور اکتوبر کے بجائے وہ کہتے ہیں کہ چلے اکتوبر میں آپ نہیں کروانا چاہ رہے، آپ چاہ رہے کہ چلے کیمپین کے لیے ٹائم مل جائے آپ کو. نون لیگ تھوڑا ریکوری کے لیے بھی نون لیگ کو ٹائم چاہیے، جس طرح کی گورننس ابھی گزری ہے ان کی. یہ جو پیٹرول کا مہنگا ہوا یہ بھی ظاہر ہے جاتا تو پی ایم ایل این کے کریڈٹ میں ہی جائے گا. فی الحال آگے چل کے انہیں لگتا ہے کہ شاید پی ایم ایل این کو لگتا ہے کہ اگر 3-4 مہینے بعد
یا 5 مہینے میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ ظاہر مزید کڑے فیصلے کرے گا, مزید سخت فیصلے کرے گا. یہ جو کل پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے, پاکستانی عوام یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی, مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ کوئی اور آئے وہ ہمارے سے زیادہ تباہی مچائے تاکہ ہم اچھے لگنے لگ جائیں. بالکل ایسا ہی ہے کہ وہ لوگوں میں لوگ جو ہے جب وہ ووٹ دینے جائیں تو وہ چوائس ان کی یہ نہ ہو کہ اچھا سب سے کون ہے, وہ یہ دیکھیں کہ سب سے کم برا کون ہے. ٹھیک ہے, وہ اس طرح سے لوگ جو ہے وہ الیکشن کے اندر یہ ان کا بینچ مارک یہ ہوگا. تو یہ بیسیکلی پی ایم ایل این جو ہے نا, آپ یہ جو آج جو فیصلے ہو رہے ہیں پیٹرول کے, کچھ دیر پہلے آپ بات کر رہے تھے, پچھلے مہینے پیٹرول کے اوپر پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی 50 روپے تھی, اس مہینے 55 روپے لگ کے آئی ہے. وہ فیصلے سارے جو ہیں وہ کر کے گئے بجٹ کے اندر, اسحاق ڈار صاحب لیوی کو بڑھا کے گئے ہیں. تو یہ فیصلے سارے پچھلی گورنمنٹ کر کے گئی. آج اگر کوئی یہ کہے کہ یہ نگراں حکومت نے آ کے پیٹرول مہنگا کر دیا ہے تو میرے خیال سے یہ پیشہ ورانہ بدیانتی ہوگی یہ کہنا کہ انہوں نے کیا. بیسیکلی یہ سارا جو پیچھے ایک روڈ میپ دے کے گئی ہے پچھلی گورنمنٹ, وہ کیئر ٹیکر نے اسی کو فالو کرنا, اسے لیفٹ رائٹ وہ اتنا جا نہیں سکتی, انڈیپینڈنٹلی کوئی اپنی پالیسی دے نہیں سکتی. اور ویسے بھی کوئی فائنانس منسٹر بھی نہیں جو اپنی پالیسی دے سکتا ہوتا, تو یہ تو ان کے کریڈٹ میں ہی جائے گا. اب رہ گئی بات الیکشن کے پیپلز پارٹی کی جو آپ نے بات کی تھی, میں اس پہ ذرا کوئکلی اس کو ریپ اپ کر لوں کہ یہ ان کی کلیئر ایک سوچ تھی, لیکن ظاہر ہے اس کے بعد پھر پریشرز آتے ہیں کہیں نہ کہیں سے. راجہ ریاض صاحب تو کھل کے کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے ہمیں کہا ہے کہ فروری میں ہوں گے, تو پیپلز پارٹی کی قیادت اس طرح کسی کا بڑے کا کہہ نہیں سکتی. تو پریشر تو ساروں کے اوپر ہے. جس طرح سے پیپلز پارٹی نے جو ہے نگراں وزیر اعظم کے اوپر کمپرومائز کیا ہے, پہلے تو بالکل جیلانی صاحب کے اوپر پیپلز پارٹی ڈٹی ہوئی تھی اور منوا بھی لیا تھا ساری پی ڈی ایم کو بھی جیلانی صاحب کے نام کے اوپر. جیلانی صاحب سے مراد میری جو سابق وزیر خارجہ تھے ان کی بات, جلیل عباس جیلانی صاحب کی, سوری سابق سیکرٹری خارجہ جلیل عباس جیلانی صاحب کی بات میں کر رہا ہوں, ان کے اوپر منوا لیا تھا پیپلز پارٹی نے سب کو. اب بعد میں جب یہ نام آیا, چونکہ 12 کو نام آیا تھا, تو 11 کی رات جو ایک سیٹنگ ہوئی تھی, پرائم منسٹر صاحب نے ایک اشعیہ دیا تھا اپنے اتحادی رہنماؤں کو, اس میں یہ نام جب فلوٹ کیا گیا, شہباز صاحب نے کہا کہ ممکنہ نام اگر یہ ہو, تو اس پہ باقی جماعتیں مان گئی تھی, پیپلز پارٹی نہیں مانی تھی. اور پیپلز پارٹی کو پتہ بھی تھا یہ نام کہاں سے آیا, لیکن بلاول بھٹو زرداری اس میٹنگ کے اندر موجود تھے. انہوں نے پھر اگلے دن تک کا ٹائم مانگا تھا کہ ہمیں کل تک کا ٹائم دیا, ہم کل صبح آپ کو بتاتے ہیں. چونکہ زرداری صاحب یہاں پہ نہیں ہے میٹنگ کے اندر, تو بلاول صاحب نے کہا تھا ان سے مشورہ کریں گے, ہمارا ایک مشورے کا پروسیس ہے, ان سے مشورہ کر کے ہم آپ کو اپنے فیصلے سے آگاہ کریں گے. تو بڑے تحفظات کے ساتھ پیپلز پارٹی نے اس نام کے اوپر مانا تھا. پھر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا خورشید شاہ صاحب نے سب سے پہلا بیان جو دیا تھا کہ بہتر ہوتا یہ نام نہ ہوتا, کوئی اور ہوتا. تو بعد میں پھر شاید پارٹی کے اندر سے انہیں یہ کہا گیا کہ آپ اپنا بیان واپس لیں. تو 3 پیپلز پارٹی کے اسپوکس پرسن نے آ کے لگاتار آگے پیچھے بیانات دیے کہ بھائی بہت اچھی چوائس ہے, بہت اچھا نام ہے, ہم اس کو بالکل سپورٹ کرتے ہیں. لیکن دل سے سپورٹ پیپلز پارٹی نے اس نام کو نہیں کیا, اور نہ انتخابات کے التوا کے والے سے جو ایک دے دیا ہے, ایک جواز فراہم کر دیا الیکشن کمیشن کو حلقہ بندیوں کا, وہ بھی پیپلز پارٹی نے جو کیا ہے فیصلہ, وہ کڑوا گھونٹ بھرا ہے پریشر میں آ کے. دل سے یہ پیپلز پارٹی نے فیصلہ نہیں کیا. صحیح. ویسے تنگی صاحب, انوار الحق کاکڑ پڑھے لکھے ہیں, چھوٹے صوبے سے ہیں, متنازع نام نہیں ہے, ان کا ایکسیپٹیبلٹی جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ ہونی چاہیے. ظاہر ہے کہ بلوچستان میں کچھ لوگ ہیں جن کو اعتراض زیادہ ہے, کچھ دیگر لوگ ہیں وہ شاید اس وجہ سے. مینگل صاحب کے سٹیکس ہیں جی, مینگل صاحب ظاہر ہے وہاں پہ ان کے پولیٹیکل کمپیٹیٹر بھی ہیں, اور ایک سرداری نظام بھی ہے وہاں کے اوپر. یہ بندہ سردار نہیں ہے, یہ بندہ ایک عام کامن مین ہے, ایک مڈل کلاس کو ریپرزینٹ کرتا ہے. تو وہاں کے جو سردار ہیں, سرداروں کو تو تھوڑا سا دل میں اندر آگ لگی ہوئی ہے کہ سرداری ہماری ادھر ہی رہی اور ایک مڈل کلاس بن گیا. نام کے اوپر کوئی ذاتی طور پہ ہمارا تو بھائی کوئی اعتراض نہیں ہے, بالکل ہمارا بھی نہیں ہے سر, ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے. لیکن تنگی صاحب آپ محسوس کیسا کرتے ہیں کہ جب راجہ ریاض صاحب میٹنگ کرنے کے بعد وزیر اعظم سے یہ فرماتے ہیں ٹیلی ویژن اسکرینس کے اوپر بیٹھ کے کہ میں گیا, میں نے ان کو نام دیے, 2 دن کے بعد ہم نے ملنا تھا, انہوں نے کہا آپ اپنے ناموں پہ میرے ناموں پہ مشاورت کر لیں, میں آپ کے ناموں پر. پھر وہ کہتے ہیں کہ میں آیا میٹنگ کرنے کے لیے, میں نے کاغذ سامنے رکھا, وزیر اعظم نے کہا کہ یہ آپ کے 3 نام ہیں, ان میں سے کس کو کرنا ہے. تو راجہ ریاض صاحب نے انگلی رکھی کہ اس کو کرنا ہے. تو وزیر اعظم صاحب نے کہا اوکے ٹھیک ہے ڈن. 3 سیکنڈ لگے, آپ 14 جماعتوں کے متفقہ وزیر اعظم شہباز شریف نے اصرار بھی نہیں کیا اپنے نام پہ. راجہ ریاض تو کسی پارٹی کو بھی, یعنی وہ جس جماعت سے جیت کے آئے ہیں وہ جماعت انہیں اون نہیں کرتی, تحریک انصاف, وہ خود اس جماعت کو اون نہیں کرتے. اپوزیشن متفقہ طور پہ ان کو نہیں سمجھتی کہ یہ ہمارے لیڈر ہیں, اور ان کے سامنے آپ محسوس کیسا کرتے ہیں؟ نقی صاحب, آپ کے سوال پہ میں بالکل آتا ہوں, لیکن اس سے پہلے میں سمر بھائی کے سوال کا جواب دیتا ہوں کہ اسحاق ڈار نے یہ سب کچھ کر کے آج جو قیمتیں بڑھ گئی ہیں, تو یہ اسحاق ڈار کا روڈ میپ تھا. تو میں آپ لوگوں کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ 13 جنوری 2022 کو
جب ترین صاحب نے اور عمر ایوب نے پریس کانفرنس کر کے اور اس وقت کے وزیر اعظم نے پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ پیٹرول کی قیمت جائے گی 300 روپے تک، ٹھیک ہے، اور اس نے آئی ایم ایف کے ساتھ یہ ایگریمنٹ کیا تھا، پریس کانفرنس ریکارڈ پہ موجود ہے، ابھی بھی آپ منگوا کے یہاں چلائیں۔ تو ابھی اگر ان 16 حکومتوں میں یا آج جو قیمت بڑھ گئی ہیں تو آپ اس کو ایسا ڈار کر کیوں پریس کانفرنس کرتے کہتے ہیں؟ آپ اس تسلسل کو کہیں جو کہ عمران کی حکومت میں جاتے جاتے اس کے فینانس منسٹر، اس کے پرائم منسٹر اور عمر ایوب نے ایک ساتھ پریس کانفرنس کیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ 300 روپے پہ پیٹرول پہنچے گی۔ ابھی میں آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف۔ سر اس پریس کانفرنس کے بعد نا آپ لوگوں نے مہنگائی مکاؤ مارچ کیا تھا اور آپ نے کہا تھا کہ یہ نہیں ہوگا، ہمارے پاس اس کا علاج موجود ہے، ہم آئیں گے ٹھیک کر دیں گے۔ پھر ایک بات اور بھی ہے عیسیٰ نقوی صاحب کہ آپ نے چلے نعرے تو لگائے تھے ہم یہ سب کچھ ٹھیک کریں گے، جب انہوں نے کیا تھا تو آپ لوگوں کو تو آ کے حالات ٹھیک کرنے چاہیے تھے۔ آپ لوگوں کے دور میں کیا ہوا کہ ڈالر کو آپ لوگ روک نہیں سکے، ڈالر جو ہے وہ آپ سے بے قابو ہو گیا، اور سب سے بڑی بات ہے بے یقینی آپ لوگ فیصلہ ہی نہیں کر سکے۔ پہلے شہباز صاحب لندن کے چکر لگاتے رہے کہ میں پیٹرول مہنگا کروں یا میں حکومت چھوڑ دوں، سمر تو پھر یہ مجھے اس فیصلوں میں 3-4 مہینے لگے، پھر ابھی آپ نے آئی ایم ایف کا پروگرام جو جا کے فروری میں لاک ہونا تھا وہ جا کے آپ کا لاک ہو رہا ہے، کب جا کے جولائی میں لاک ہو رہا ہے۔ تو میں نے تو ابھی 6 مہینے کا ڈیلے جو ہے یہ نقصان اس سے ہوا سمر تو ابھی 10 منٹ پہلے میں نے آپ کو کہا نا کہ وہ تسلسل ہے جو پولیٹیکل سٹیبلٹی اس نے نہیں ہونے دی، لیکن یہ مجھے بتائیں کہ کیا ایکس پرائم منسٹر نے مجھے موقع دے دیا، آپ دو ہیں میں اکیلا، مجھے موقع دے دیں سے آپ میرے سوال سے جو ہے میں آتا ہوں آپ کے سوال میں آپ کی بات کو اس حد تک ضرور سپورٹ کرتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی دور حکومت میں جو انہوں نے جاتے جاتے ایک لینڈ مین بچھائی تھی کہ پیٹرولی مصنوعات کی قیمتیں آئی ایم ایف کے یقین دہانیوں کے برعکس انہوں نے ایک دم سستی کر لی تھی، وہ بہت غلط فیصلہ تھا، اس سے تباہی کی انہوں نے بنیاد رکھی، لیکن آپ لوگ لیکن سنیں نہیں آپ مجھے 1 منٹ دے دیں، کیا ایکس پرائم منسٹر نے مارچ میں یہ نہیں کہا، اپریل میں یہ نہیں کہا تھا کہ جون میں ملک ڈیفالٹ ہوگا؟ تو جون الحمدللہ 2023 میں بھی آ گیا اور اللہ کا شکر ہے کہ ملک ڈیفالٹ نہیں ہوا۔ آپ کا جو آئی ایم ایف کے ساتھ جو اس کے جو کچھ ہوا تھا، ڈسکنیکٹ ہوا تھا، اس میں ان کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا۔ ہم نے کبھی بھی نہیں کہا تھا کہ آئی ایم ایف کے پاس مت جائیں، ہم نے کہا تھا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جا کے اس کو آنر کرے، اس ایگریمنٹ کو آنر کرے جو آپ آگے جا رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ تسلسل ہے جو ابھی آ رہے ہیں، لیکن آپ کے جو کاکڑ صاحب کے بارے میں سوال ہے۔ تنگی صاحب بریک لینے تھے کیونکہ یہ سوال میں تو چاہتا ہوں بڑا تفصیل سے، میں آپ کے چہرے پہ اسمائل دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیں کہ آپ کیسا محسوس کرتے ہیں وزیر اعظم صاحب نے جب اوکے ٹھیک ہے ڈن کہا۔ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پوچھتے ہیں۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ تو تنگی صاحب مجھے بتائیں کہ جب وزیر اعظم نے کہا اوکے ٹھیک ہے ڈن تو آپ کیسا محسوس کیا؟ دیکھیے نقوی صاحب میں سمجھتا ہوں کہ 2 بڑوں کا فیصلہ تھا، راجہ ریاض نے کہا کچھ اور بڑوں نے، لیکن میں 2 بڑوں کو سمجھتا ہوں، پرائم منسٹر اور اپوزیشن لیڈر کو۔ جب فیصلہ گیا میں سمجھتا ہوں کہ ایک پلر ہے میڈیا، ادارے، پولیٹیکل پارٹیز، لیڈرشپ، میں سمجھتا ہوں کہ وی شوڈ سپورٹ، اور ایک بڑے وہ تو خیر بڑے میرے لیے تو پرائم منسٹر اور اپوزیشن لیڈر تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تمام ادارے مل کر جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہے ان کی پالیسیز کو ان کو سپورٹ کریں تاکہ ہم اس ملک کو مشکل سے نکالیں۔ اور اگر مینگل صاحب کی ریزرویشن ہے اور اس کی ریزرویشن نیچرل ہے اس لیے کہ ایک بیلٹ سے تعلق رکھتے ہیں، جیسے سمر بھائی نے کہا کہ وہ سردار ہے بے شک اور یہ جنرل ماسز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، تو لیکن پرائم منسٹر کو دل بڑا کر کے جانا چاہیے ان کے پاس، ان کی ریزرویشن کو دور کرے، ان کو تسلی دے دے، ان کو ان کی کاکڑ صاحب سے تو ہی نہیں ہے، ان کی تو میاں نواز شریف صاحب سے ان کو دیکھیں، لیکن اشارہ تو پرائم منسٹر کی طرف سے تھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر فرسٹ وزٹ میں ان کے پاس جائے، ان کے ساتھ بیٹھے اور ہم سب مل کر ملک کو اس مشکلات سے نکال دے۔ آج جو پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی ہے، میں آن اوتھ کہہ رہا ہوں کہ وائٹ کالر کے گھروں پہ صرف اور صرف آٹا بھی نہیں ہے، باقی گوشت اور آلو ٹماٹر چھوڑ دے۔ تو جب وائٹ کالر والے نہ مزدوری کر سکتے، نہ آپ کی کسی کے سامنے ہاتھ رکھ سکتے ہیں، ان کے گھر پہ 5 بچے کھانے والے ہیں، تو کہاں جائیں؟ اب بھی آپ عیسیٰ نقوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ملک میں انتخابات کروا دیں آپ اکتوبر نومبر کے اندر، یہ لوگ کمپین کرنے جا سکتے ہیں؟ آج پاکستان پیپلز پارٹی کے سٹینڈ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن جلدی اعلان کرے اور الیکشن وقت پہ کرے۔ آج کی سٹیٹمنٹ ہے سر شرجیل میمن کی، تو پاکستان پیپلز پارٹی کی ڈیمانڈ بالکل یہ ہے کہ وقت پہ الیکشن ہو
اور الیکشن کمیشن اناؤنسمنٹ کرے تاکہ یہ جو سر اگر آپ الیکشن وقت پہ کروانا تھا آپ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں پھڈا ڈال دیتے, میرے پڑھے سے نہیں چلے گا. ہو سکتا تھا نہیں, میرے پڑھے سے کام نہیں چلتا. اگر میں پڑھا ڈالتا تو باقی لوگ اگر مراد علی شاہ, نوید قمر, 2 ووٹ آسان طریقہ بتا دیتے. دیکھیں 8 سے اگر 2 ووٹ چلے جاتے تو بھی 6 سے اپنی جو کمیٹی میں اس کو, لیکن سر میں آپ کو آسان بات بتا دیتا ہوں. تقاضی بھی پوری کرنی ہے کہ اگر آپ کے سینسس ہو جائیں, اور مختلف جماعتوں کے 2017 کے سینسس پہ اعتراضات تھے, بلوچستان میں بھی تھے, سندھ میں بھی تھے, کراچی میں بھی تھے, تو اگر اس چیز کو ٹھیک کرنا ہے تو پھر 2023 کے سینسس پہ اگر آپ جائیں گے تو آٹومیٹکلی آپ ٹائم دیں, الیکشن کمیشن کو آپ ٹائم دیں گے. تو اگر آئینی تقاضا ہے اس کو بھی پورا کرنا پڑے گا. لیکن پیپلز پارٹی کی کل بھی تیار تھی الیکشن کے لیے, آج بھی تیار ہے اور کل بھی تیار. سر اس کا آسان طریقہ ہے کہ چلیں اب غلطی ہو گئی, اس کا طریقہ بھی ہے کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے کہ جو نئی حلقہ بندیوں کا معاملہ جو اس کی منظوری ہوئی ہے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ سے, اس کو جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے خلاف اب وہ چلے گئے ہیں کہ نہ جایا جائے تو آپ اس میں فریق بن جائیں. نہیں, اس لیے نہیں کہ وہ بھی قانونی تقاضا ہے کہ اگر آپ کے سینسس ہو جائیں اور آپ کی حلقہ بندیاں نہ ہو تو پھر آپ الیکشن 2017 سے کیسے کر سکتے ہیں. مختلف جماعتوں کی ریزرویشن ہے اس پہ, تو ان جماعتوں کی مینٹلی پولیٹیکلی سیٹسفیکشن کے لیے اور ان کے ان ریزرویشن کو دور کرنے کے لیے 2023 کے سینسس کی ضرورت پیش آئی. اور اگر وہ ضرورت ابھی ہو گئی ہیں تو ابھی حلقہ بندیاں ہونے دیں, اور الیکشن 4 مہینے بے شک لیٹ ہو, لیکن یہ بھی تقاضے پورے کرتے ہیں آئینی. اور میں سمجھتا ہوں اس کے لیے آئینی ترمیم کرنے میں. اچھا مجھے یہ بتائیں, آپ ٹھیک ہے مجھے یہ بتائیے, اب آپ بعد میں وہ ہو جاتا ہے, آپ سینٹ کے رکن ہیں, آپ کے ساتھ یہ جو لیجسلیشن ہوئی ہے کتنی بلز ہیں جو آپ کے سامنے ٹیبل پہ رکھے گئے ہیں کہ تنگی صاحب آپ نے ہاں یا نہیں میں ووٹ دینا ہے, یہ بل ہے, اس کے اوپر آپ کو بتایا کسی نے کہ یہ بل ہے جس کو پاس کرنا ہے؟ نقوی صاحب میں نے سینٹ فلور پہ بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ مخالفت کی اور آپ کے ساتھ بھی مخالفت کرتا ہوں. میں اس چیز پہ بلیو ہی نہیں کرتا ہوں کہ 3 دن میں 40 بل کیسے آ گئے. میں بلیو کرتا ہوں بل پر کہ وہ بل اداروں کے لیے, پاکستان کے لیے, پاکستان کی فیوچر کے لیے اور جنرل ماسز کے لیے بہتر بل ہے. اگر بہترین بل ہے تو پھر ان کو پاس کرنے دے. سنیں میں بات کرتا ہوں سر, کیا آپ کو میں بات کرتا ہوں, لیکن سر آپ ممبر ہیں, آپ نے ووٹ دیا ہے, کیا آپ کو علم ہے کہ آپ نے کیا قانون بنایا ہے؟ ایک اعتراض تھا وہ یہ تھا کہ یہ بل جو ہیں جب آپ پاس کرتے ہیں تو ان کو 1-2 دن پہلے تمام کولیگز میں ڈسٹریبیوٹ کر لیں, یا اس میں اسٹینڈنگ کمیٹی میں بحث کر لیں تاکہ قانون کے لیے تمام لوگ انفیکچر ہوں اور اس پہ عمل بھی کریں. تو یہی ایک اعتراض تھا اور ہے پیپلز پارٹی کا. لیکن ٹائمنگ کو میں ٹائم پہ اعتراض کرتا ہوں, میں بل پہ بات سوچتا ہوں. مسئلہ یہ سر کہ بل کے پاس ہونے کے بعد آپ نہ کہہ رہے ہو کہ یہ بل اچھا ہے, بل کے پاس ہونے سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ بل اچھا ہے یا برا ہے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں, جب تیر نکل گیا جب کمان سے تو پھر اس کے بعد تو آپ اسے قابو کر نہیں سکتے. بھارت پریزیڈنسی والا ایک ہے پلیٹ فارم, وہاں سے چیزیں ہو بھی جاتی ہیں. سمر صاحب, پیمرا کا جو بل تھا پاس ہو گیا تو ہمارے لیے خوشی ہے. بالکل ایسا ہی ہے, اس لیے کہ اگر اسی طرح بلز پہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں ڈسکشن ہو, ٹیبل ٹاکس ہو, مختلف جماعتوں کے سینیٹرز بیٹھے یا وہاں پر ہاؤس میں آپ 2 دن پہلے اس کو ڈسٹریبیوٹ کر لی, تو یہ ایک عمل ہے. اگر پارلیمنٹیرین بل کو اسٹڈی کیے بغیر پاس کرے تو آئی تھنک دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. میں سمجھتا ہوں بالکل, اور وہ جتنا بھی اچھا ہو یہ اصول ہے, جتنا بھی اچھا ہو. دیکھیں 2 شاہانہ بل میں نے لایا ہے اس ملک میں نے انٹروڈیوس کروایا ہے, اور اس پہ میں نے بہت محنت کی ہے. تو شاہانہ بل کسی کے لیے میں نے نہیں بنایا ہے, بلکہ 1974 سے لے کے آج تک اس کو قانونی شکل دینے کے لیے میں نے یہ بل بنایا اور پیش کیا, تاکہ ہمارے ملک کی بدنامی نہ ہو, تاکہ ہمارے ملک کی لیڈرشپ کی بدنامی نہ ہو, اور ہماری چیزیں جو گفٹس میں دیتے ہیں وہ گلی کوچوں میں نہ بکے, اس پہ پاکستان سٹیٹ کی بے عزتی نہ ہو. تو یہ بل اس لیے میں نے لایا تھا. تو میرے خیال میں ایسے بل ہونی چاہیے اور اس پہ ڈیبیٹس ہونی چاہیے, وہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں ہوں یا ہاؤس میں ہوں. تو اعتراض کچھ ساتھیوں کا یہ تھا کہ اس پہ ڈیبیٹس ہونا چاہیے, اس کو اسٹینڈنگ کمیٹی ریفر. صحیح. اچھا تنگی صاحب, ایک بڑی زبردست بات ہوئی ہے گزشتہ 16 ماہ میں نا. پہلے تو ظاہر ہے کہ ہم پیپلز پارٹی کا سوال پیپلز پارٹی کے لوگوں سے پوچھتے تھے, نون لیگ کا سوال نون لیگ کے لوگوں سے پوچھتے تھے, لیکن پچھلے 16 ماہ میں جس طرح آپ شیر و شکر رہے ہیں نا,
ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بھائی چارے کے ساتھ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے جو ایک مثالی محبت اور اخوت کا مظاہرہ کیا. تو اب ہم نون لیگ کا سوال بھی پیپلز پارٹی سے کر لیتے ہیں, لیکن یہ سوال میں پہلے ذرا سمر عباس سے کروں. نہیں مجھ سے کرے, میں اس کے بعد دل دھڑکنا شروع کیا. میں سر آپ کو نا پریپیئر کرنے کا میں موقع دے دیتا ہوں, آپ جواب بڑے اچھے سے طریقے سے. سمر عباس, ایک جو ہے وہ خواجہ آصف صاحب جو ہیں ان کا بیان آیا, انہوں نے کہا کہ جناب زیرو رسک ہوگا تو میاں صاحب آئیں گے ورنہ ہم رسک نہیں لیں گے. اور وہ واضح طور پہ کہتے ہیں کہ اس سب مراد ان کی یہ ہے کہ جو موجودہ چیف جسٹس ہیں یہ چلے جائیں گے, فائز عیسیٰ صاحب آئیں گے تب میاں صاحب آئیں گے. 20 ستمبر کی انہوں نے بات کر دی. یہ بات میرے شو پہ بھی انہوں نے ایگزیکٹلی ورڈ بائی اس طرح ہوا. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد فیملیز رائے سے چلا کہ نہیں جناب 20 ستمبر میں آ رہے ہیں. پھر رانا ثناء اللہ صاحب آ گئے, انہوں نے ایک اور کہانی سنا دی. انہوں نے کہا کہ نہیں جناب یہ فیصلہ میاں صاحب خود کریں گے کب آنا ہے, اور یہ فیملیز رائے کون ہوتے ہیں, یہ شریف فیملیز رائے جو یہ بتانے والے کہ میاں صاحب کب آئیں گے. تو کیا ایگزیکٹلی چل رہا ہے؟ کیونکہ یہ جو الیکشن والا معاملہ ہے نا, یہ جڑا ہوا میاں صاحب کی واپسی سے. ایک چیز ہے عیسیٰ نقوی صاحب کے خواجہ آصف صاحب سے میرے شو پہ جب میں نے ان سے سوال کیا تھا کہ کب آ رہے ہیں میاں صاحب, تو پھر میں نے ان سے یہ الیبوریٹ کر کے پوچھا تھا, اشارتاً نہیں بڑا واضح کر کے پوچھا تھا کہ یہ جو 16 کو کیا ایسا یہ درست ہے جو بات ہو رہی ہے کہ 16 کو چیف جسٹس نے ٹرائل 16 ستمبر کو اس کے بعد میاں صاحب پاکستان آئیں گے. انہوں نے کہا آپ جو بات کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں. انہوں نے اس بات کی تائید کی تھی. بالکل ایسا ہی ہے جو آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ 16 ستمبر کا انتظار کر رہے ہیں, 16 ستمبر چلی جائے اس کے بعد آ کے وہ اپنے اپیل کا پروسیس جو ہے وہ اسے فالو کریں گے. لیکن اعظم نذیر تارڑ صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جو پروسیس ہے میاں صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن سے کوالیفیکیشن میں بدلنے کا, یا ان کی جو گرفتاری کا معاملہ ہے, سسپینشن آف سینٹینس کا جو پروسیس ہے سارا, وہ کہہ رہے ہیں اس میں 1 سے 2 ہفتے لگنے میکسیمم. 7 سے 14 دن کے اندر وزیر قانون جو تھے سابقہ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ 7 سے 14 دن کا یہ پروسیس ہے, اس میں میاں صاحب کی ان کی اہلیت میں بدل جائے گی. ویسے بھی اگر 5 سال کا پروسیس پورا ہو گیا اور باقی چیزیں جو تھوڑی بہت ہونی ہیں وہ ساری کر کے تو میاں صاحب واپس سیاست کے لیے اہل ہو جائیں گے. لیکن یاد رکھیں سمر عباس 18 تاریخ کو جو ہے وہ نیب ترامیم کا کیس بھی سپریم کورٹ نے لگایا ہے. وہ تو ایک کے بعد ایک سرپرائزز ملنے ہیں, جس طرح سے آپ کو پچھلے ہفتے آپ نے دیکھا کہ سرپرائز ایک آیا وہاں سے. نہیں وہ نیب ترامیم کے اندر تو آپ دیکھ نہیں سکتے, کیونکہ مریم نواز کو جن گراؤنڈز کے اوپر ملا ہے ریلیف ملا ہے, تو انہی گراؤنڈز کے اوپر میاں صاحب بھی ریلیف لے لیں گے. تنگی صاحب اتنا بھائی چارہ ہے, اتنا پیار محبت ہے, دبئی میں ملاقاتیں ہوتی ہیں, لندن میں ملاقاتیں ہوتی ہیں, پھر کہیں اور سوئٹزرلینڈ کے بارے میں بھی چل رہا ہے, یہاں پر بھی جو ہے وہ کابینہ میں اکٹھے. تو اتنا جب شیر و شکر ہوئے ہوئے مشورہ دیں ان کو کہ آ جائیں واپس, بھائی کی حکومت میں تو آئے نہیں. دیکھیے نقوی صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی جب بھی کسی کی حکومت میں الائز بن جاتی ہے یا اس کی حکومت میں لوگوں کو الہی بناتے ہیں, تو جناب آصف علی زرداری صاحب نے ہمیشہ احترام کا جو رشتہ ہے اس کو مضبوط کیا ہے. پیپلز پارٹی اتحادی جماعت تھی اور حکومت کی, اور میں سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بہت ایمانداری سے محنت کی ہے, اور اس نے یہ نہیں دیکھا کہ پرائم منسٹر میاں صاحب ہے تو میں میاں صاحب کی حکومت میں پاکستان کے امیج کے لیے کیوں محنت کروں. اس نے پارٹی کو چھوڑے تھے, ہمارے گلے بھی تھے کہ پارٹی کو ٹائم نہیں دے رہے, لیکن اس نے پارٹی پر بھی ترجیح دی ملک کو, اور میرے خیال میں اس نے اپنا حق ادا کیا اور اپنا حصہ ڈالا. اور جہاں تک زرداری صاحب کی میاں صاحب کے اور نون کے ساتھ جو شیر شکر والی بات ہے, تو ہم احترام کرتے ہیں اتحاد کی. ابھی الیکشن آ رہا ہے, ابھی ہم الیکشن میں ایک دوسرے کے مخالف ہوں گے, ہم اپنے منشور مینیفیسٹو عام کے سامنے رکھیں گے, ان کا اپنا حق ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے پاکستان پیپلز پارٹی سینیٹر بلاول بھٹو زرداری صاحب کے رول کو دیکھ کے ہم کہتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ول بی دا پرائم منسٹر. مجھے حق ہے, لیکن اگر وہ کہہ رہے ہیں شہباز شریف صاحب آ رہے اور چوتھی مرتبہ پرائم منسٹر بن رہے تو ان کو بھی یہ حق حاصل ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے شیر و شکر ہمیشہ شیر و شکر کا کردار ادا کیا ہے, اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک کو ایک پارٹی نہیں بلکہ تمام جماعتیں مل کر اس آپ کے شیر و شکر ہونے سے ملک میں شکر مہنگی ہوگی جناب, شکر بھی بہت مہنگی ہو گئی. دیکھیے اچھا مجھے بتائیں, یہ جو ظاہر ہے کہ جب ایک حکومت جاتی ہے, ایک نئی حکومت فارم ہوتی ہے, ایک تھوڑا سا ظاہر ہے کہ ایک بفر کا ٹائم آتا ہے, ٹرانزیشن ہو رہی ہوتی ہے, کیا سیاسی موسم بدلے گا؟ ایک سوال جس کا جواب ابھی حتمی طور پر کسی کے پاس نہیں ہے کہ کیا بلے کا نشان ہوگا بیلٹ پیپر. الیکشن جب بھی ہوتے ہیں نومبر میں ہوتے ہیں, فروری میں راجہ ریاض صاحب کے بڑوں کے مطابق ہوتے ہیں یا اس کے بھی بعد ہوتے ہیں, تو تحریک انصاف الیکشن میں حصہ لے پائے گی یا نہیں؟ اس کے حوالے سے آپ کی پارٹی میں کیا رائے؟ دیکھیے جب 9 مئی کا واقعہ پیش آیا تو میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پی ٹی آئی کے چیئرمین کو مخاطب کیا کہ آئیے میدان میں ثابت کرے کہ آپ لیڈر بننا چاہتے ہیں, پولیٹیکل لیڈر,
اور پی ٹی آئی کو سیاسی جماعت بنانا چاہتے ہیں، اگر آپ یہ دونوں کرتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. لیکن اگر آپ ایک دہشت گرد گروہ کے لیڈر بنتے ہیں اور پی ٹی آئی جو ہے وہ پولیٹیکل جماعت بننے کی کوشش اور اعلان نہیں کرتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی کے ہمیشہ یہ سٹینڈ رہی ہے کہ نہ ہم مائنس پہ سیاست کرتے ہیں اور نہ ہم کسی پارٹی کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ مضبوط جماعتیں مضبوط پاکستان کی ضمانت ہوتی ہے. صحیح. اور شہید بی بی نے نون گروپ کو وقت کم رہ گیا، مجھے سمر سے اسی کے اوپر پوچھ لینے دیں. سمر، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک ایسا الیکشن جس میں یہ اگر جو، کیونکہ یہ پروبیبلٹی ظاہر ہے کہ ابھی ختم نہیں ہوئی، تحریک انصاف حصہ نہیں لیتی، بلے کا نشان نہیں ہوتا، اس کو لیجیٹیمیسی کیسے ملے گی؟ اور جو استحکام کی بات ہے کہ استحکام آنا چاہیے، تو پھر اس کے نتیجے میں، ایسے الیکشن کے نتیجے میں استحکام کیسے آئے گا؟ دیکھیں، میرا جہاں تک اندازہ ہے بیلٹ پیپر کے اوپر بلے کا انتخابی نشان بھی ہوگا، اور بلکہ اب تو بیٹ بال بھی ہے، یعنی بیٹ بھی ہوگا اور بیٹ کے ساتھ ایک انتخابی نشان بیٹ بال کا بھی آ رہا ہے پرویز ہٹک صاحب کا، تو بہت ملتا جلتا انتخابی نشان ہوگا پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین، جو کہ پرویز ہٹک صاحب نے بنائی ہے. میرا خیال ہے کینڈیڈیٹ بھی اسی نام کا کھڑا کر دیں گے جو تھوڑی سی کنفیوژن پیدا ہوگی. تو اسی لیے میں کہتا ہوں یہ جو نئی پارٹیاں بن رہی ہیں یہ اسپوائلرز کا رول زیادہ پلے کریں گی بجائے اس کے کہ وہ اپنی سیٹیں زیادہ نکال سکیں پی ٹی آئی کو خراب کرنے کے لیے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایک وائز ڈیسیژن ہوگا، اور نہ ہی ایسا میرے خیال سے کہ سوچا جا رہا ہے کہ بلے کا انتخابی نشان نہ ہو. خان صاحب الیکشن کے اندر نہیں ہوں گے، یہ بات طے ہے، لیکن بلے کا انتخابی نشان جو ہے وہ بیلٹ پیپر کے اوپر ضرور موجود ہوگا. صحیح. بہت بہت شکریہ سمر عباس بہرمند تنگی صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. سیاسی کے حوالے سے ابھی چہم گوئیاں جاری ہیں، لیکن حتمی طور پہ ابھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ایگزیکٹلی سچویشن کیسے انفولڈ ہوگی. 1-2 دن کا وقت رہ گیا ہے، نگران کابینہ کے نام سامنے آ جائیں گے اور آغاز میں ہی پہلے 3-4 فیصلوں سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ معاملات کون سا رخ اختیار کر رہے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.